अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान इथन यूनिवर्सल से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सवालात जवाबात का ये वीलॉग होगा। मैंने ये रिक्वेस्ट आपसे टिकटॉक पे भी की है और यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप टिकटॉक पे नहीं, यूट्यूब के जो मेरे वीलॉग हैं उसके नीचे आप अपना कमेंट लिखा करें। उसमें आप अपना सवाल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन वैलिड है और मैं आपको वो आंसर दे सकूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और पहले अपना नाम लिखें और फिर YouTube के वीलॉग के नीचे आप कमेंट किया करें, क्योंकि मैं अब टिकटॉक के कमेंट्स को के सवालात को वो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं टिकटॉक पे जाता हूं इसलिए सिर्फ एक समरी, एक क्लिप होता है, वो एक खुलासा होता है कि मैंने सिर्फ आप तक रसाई हासिल करने में कि ये जो वीलॉग मैंने बनाया है यूट्यूब पे किस मौजू पे बनाया है, सिर्फ इसकी खातिर मैं टिकटॉक पे जाता हूँ। अदरवाइज ज़्यादा टाइम मैं यूट्यूब पे होता हूँ। यहीं से आप प्लीज़ अपना नाम लिख कर और कमेंट्स में सवाल पूछ लिया करें। अब माजरत के साथ मुझे आईडीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी। अब ये नहीं पता मुझे आईडीज़ में जो नेम है वो आपके रियल हैं या इसके क्या मीनिंग है। ये इसके लिए प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़, क्योंकि अब मुझे ये पढ़नी पड़ेंगी ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन आप ही ने पूछा था टिकटॉक पे और कमेंट किया था। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना नाम लिख लिया करें ताकि मैं नाम आपका पढ़ सका करूँ, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा वो एक मैन विन ज़ीरो की आईडी से एक क्वेश्चन आया था। दो कमेंट आए थे लेकिन मैंने उसको साथ ही में लिख दिया। उन्होंने लिखा, ब्रो मेरा मालिक मेरे पेपर जमा करवा सकता है ये, और क्या प्रूफ चाहिए। और फिर दूसरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि ब्रो मालिक कैसे ग्रीस में पेपर जो है वो जमा करवा सकता है, एक वीडियो बना दो। इसमें मेरे पास अब जो क्वेश्चन मैं जो अब आंसर दूंगा वो यही दूंगा आपको कि पहले तो आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपका लीगल स्टेटस क्या है ग्रीस में। आप लिविंग एज अ रेफ्यूजी हैं, साइलम सीकर के प्रोसेस से गुजरे हैं, आपके पास करंटली जो है वो किस किस्म का स्टेटस है, लीगल हैं, वाइट कार्ड पे हैं, या आपके पास आमा है, अफीमी है, अरिथमोमेट्रो आमका है, क्या आपके पास आप 7 साल के सबूत पे पेपर जमा करवा रहे हैं, क्या आपके पास आदिया परामुनीस है। अब ये इसका जवाब तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है। और एक बात आप ये जहन में रखें कि मालिक कुछ भी कर ले आपके पेपर नहीं जमा करवा सकता जब तक आप उसे कोई लीगल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करेंगे, और ना ही वो आपके पेपर बगैर किसी चीज़ के वो बनवा सकता है, चाहे वो आपको मालिक का लेटर ही क्यों ना दे दे। अगर आपके पास कुछ नहीं तो इसका मतलब है कि वो आपके पेपर नहीं बनवा सकता, अनलेस कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। इस कैटेगरीज़ पर आपको वकला के पास जाना पड़ेगा। आप मुझे नहीं पता किस फिज़िकली किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं या क्या। तो इस पर इतना ही मेरे पास यही अल्फाज हैं आपके साथ शेयर करने के। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मलिक की आईडी से, उन्होंने कमेंट किया था 4229 उनकी आईडी है। व्हाट अबाउट द रेन्यूअल ऑफ रेजिडेंट परमिट, लॉन्ग टर्म हैज़ पास्ड, अनफॉर्चुनेटली ब्रदर इट विल स्टे एट एज इट इज़, वी पेशेंस वी हैव टू वेट, बट होपफुली दिस ईयर विल सोल्यूशन विल बी अपीयर। और देखते हैं कि इस साल और कमिंग ईयर ये उम्मीद है कि ये मामलात हल हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ का शिकार हैं, और इसीलिए तो वो सब पेरीफेरिया से वो उन्होंने वो प्रिंट लिया हुआ है, उस पर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन के तवज्जुह से मैं ये भी बता दूं कि जिन अफराद के पास कोई आदिया परामुनी या कोई किसी कैटेगरी की जो लीगल स्टेटस है वो एक्सपायर हैं, उन्होंने फिर वो वैलिडेशन की वो जो अपोफासी ली हुई है पेरीफेरिया से, आप उसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं यूरोप में। तो हालांकि मुझे भी यही पता था पहले कि उस पेपर पे आप ट्रैवल ना करें, हालांकि मैंने खुद अपने वकील से भी पूछा था, वो कहता था कि इट विल बी बेटर नॉट टू ट्रैवल। तो वो ये कह रहा था कि अच्छा है कि आप ट्रैवल ना करें, आपको कोई मुश्किल ना हो। बट आई हैव सीन विद माई ओन आइज कि लोग आ रहे हैं ट्रैवल करके, तो आप उस पेपर पे भी ट्रैवल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ट्रैवल। तो एक और जो क्वेश्चन है कमेंट में वो आया है कि हमारे इंडियन ब्रदर हैं रंधवा के नाम से, अब ये इनकी आईडी है, आप माइंड ना कीजिएगा अगर मैंने गलत पढ़ा हो। तो इन्होंने लिखा है, भाई जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं उसको पेपर मिल सकते हैं या नहीं।
یہ تھوڑا سا اس کا آنسر تفصیل میں دینا پڑے گا. وہ یہ کہ دیکھیے برادر، دو چیزیں ہیں. شینگن ویزا جو ہے، شینجن ویزا، وہ ایک بیسیکلی ایز اے ٹورسٹ جو ہے وہ انسان ٹریول کرتے ہیں. اگر کسی بھی یورپی کنٹریز میں آپ جائیں وزٹ ایز اے وزٹر، تو اس پہ بنیادی طور پہ آپ کام نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ دو ایشو ہیں. ایک کام کرنے کے لیے آپ وہاں پہ سٹے کرنا چاہتے ہیں کسی ملک، اور ایک آپ کو کچھ فزیکلی پرابلم بن گئی ہے یا انہونی ہو گئی کہ ایک آپ کو بہت بڑا پرابلم فیس کرنا پڑ گیا، اور اس پہ وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن کام کا جو مسئلہ ہے وہ آپ اس پہ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ بیلجیم نے جو ون پرمٹ سسٹم شروع کیا تھا، اس پہ اگر آپ کو کوئی مالک وہاں پر مل جائے بیلجیم میں، اور آپ کو وہ ہائر کر لے اور وہ اپنا لیٹر دے کہ مجھے یہی بندہ چاہیے، تو اس پہ آپ کو 3 مہینے کے ٹرائل پیریڈ پہ وہ مل جائے گا کام. اور اس کے بعد آپ کو وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ کو سوشل سیکیورٹی نمبر اور اس کا فردر پروسیس آگے چل جائے گا. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں آپ کو تھوڑا ایڈیشنلی اس کا تھوڑا سا تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. شینجن ویزا ایک وزٹر ویزا ہے، اور جو یورپ کی حکومت ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ گریس میں ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ریسنٹلی جو اناؤنس ہوئے ہیں اس آخری عرصے میں، تو ایک ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اناؤنس کیا ہے یورپی یونین نے. اب آل اوور دا ورلڈ مور دین 32-33 کنٹریز ہیں. کیریبین میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو کچھ کنٹریز ملیں گے. ایشیا میں آپ کو بہت کنٹری ملیں گے. یورپین کنٹیننٹ میں آپ کو بہت زیادہ کنٹریز ملیں گے کہ جو ڈیجیٹل نومیڈ کا ویزا دے رہے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا یوں سمجھیے کہ وزٹر ویزے سے ایک سٹیپ انہوں نے اپ گریڈ کر کے ایک نیا ویزا لانچ کیا ہے. اب اس کی جو مین وجہ تھی لانچ کرنے کی وہ کیا تھی، میں بھی آپ کو پتہ ہو، لیکن میں جن کو نہیں پتا وہ بھی آپ کے توسط سے، آپ کے کوسچن سے یہ انفارمیشن ان تک بھی پہنچ جائے گی. ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل سے اس کی ایچ کنٹری جو ہیں وہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں یہ ویزا دینے کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو افراد کسی ملک میں جا کر وہ مور دین 90 days یا 3 month وہ سٹے کرنا چاہتے ہیں، یا وہ مے بی 1 سال اس سے بھی اوپر سٹے کرنا چاہتے ہیں، اور ملٹیپل انٹری چاہیے، تو اس کے لیے ایک اسپیشل ویزا ہے جسے کہتے ہیں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ افراد جو کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہوئے اپنے جو آن لائن جاب کر رہے ہیں، جن کو کوئی یہ پرابلم نہیں کہ وہ کسی ملک میں جا کے جاب تلاش کریں، یعنی وہ جو آن لائن کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویزا لانچ کیا گیا. اب اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کر سکتے ہیں تو آپ بھی ڈیجیٹل نومیڈ کا ویزا لے کے کسی بھی کنٹری چلے جائیں. تفصیل تو اس کی بہت بڑی ہے. دیکھیں جو ہمارے جو پاکستان سے بزنس مین ہیں نا، وہ تو اکثر ان میں اتنے یورپ کی طرف وہ تو رخ ہی نہیں کر رہے. میں نے جو ڈیٹا دیکھا اس میں ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کا رجحان بہت زیادہ تھائی لینڈ کی طرف اور فلپین کی طرف اور انڈونیشیا، ملیشیا، اس ایریا کی طرف وہ جا رہے ہیں. ایک تو وہ چیپ ہیں لیونگ ایکسپینسز وہاں کے، اور وہ اپنے مزید وہاں پر جا کے اپنا بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں. چلیں میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن آپ چونکہ گریس میں ہیں، گریس نے بھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ لانچ کر دیا اس کو. اور یہ بھی بتاؤں کہ گریس نے یہ بھی سہولت دے دی ہے کہ 50% جو ہے ٹیکس کی بھی وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں پھر آتے 7 سالوں تک اگر وہ ویزا آپ لے کے آتے ہیں. اب یہ ویزا بیسیکلی دیکھیے، آپ کو میں صرف یورپ پہ رہتا ہوں، میں اور باہر نہیں جاتا. یورپ میں جتنے ممالک ہیں نا جو ویزا یہ دے رہے ہیں، اب نومیڈ کا ٹرینڈ بن چکا ہے. یہ ویزا بہت زیادہ لوگ یہ ڈیجیٹل نومیڈ کا ویزا لے رہے ہیں، یعنی جو افراد سٹے کرنا چاہ رہے ہیں 3 month سے اوپر. سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس کی وہ سیلریز ہے. کچھ ممالک یعنی یورپ میں اگر آپ رہیں نا تو اس کی سیلریز اب اراؤنڈ 2000 وہ آپ کو شو کرنی پڑتی ہے کہ میں مہینے کا کماتا ہوں 2000. اور کچھ ممالک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سال کا پروف جمع کروائیں بینک میں اور یہ ویزا لے لیں. اب سال کا پروف 25 سے 27 ہزار یورو بنتا ہے. اب وہ آپ کو چاہے اگر آپ کے پاس یہ بینک بیلنس ہے اور آپ ان کو یہ شو کر سکتے ہو کہ میں 2000
جو ہے وہ لگ بھگ کما رہا ہوں تو یہ ویزا آپ کو مل جائے گا ڈیجیٹل نومیڈ کا۔ اس میں ایک اور جو آج کل بہت زیادہ یو ایس اے اور کینیڈین جو ہیں وہ ان کا جو رجحان ہے اس وقت جو ٹاپ کیٹیگریز پہ جا رہا ہے وہ پرتگال ہے۔ اگر D7 ویزا آپ لیں پرتگال کا، اسے وہ ڈیجیٹل نومیڈ کا ویزا ہے، اتنا اچھا وہ ویزا ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ صرف اور صرف €665 منتھلی آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ میں یہ کما رہا ہوں۔ یعنی آپ اپنے جس کنٹری سے آپ نے ویزا لگوانا ہے، یوروز میں €667 یا سالانہ €7,000 آپ اپنے بینک میں ڈال دیں۔ یعنی کہ وہ بنا لاکھ کے حساب سے بنا، آئی تھنک انڈین کوئی 7-8 لاکھ بنتے ہوں گے، 10 لاکھ، اور پاکستان میں اگر جائیں تو 15 لاکھ، یعنی وہ آپ بینک میں شو کر دیں سالانہ اور یہ آپ اپلائی کر لیں۔ تو یہ ایک اچھا D7 ویزا پرتگال کا، یہ ایک واحد ویزے ہیں جس پہ آپ کے لیے آگے کافی سارے چانسز کھل جاتے ہیں کام کرنے کے بھی، اف یو آر ایجوکیٹڈ۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آج کل میں بھی یہی آپ کے کوسچن سے یہی ریکویسٹ بھی کروں گا اپنے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش کے جتنے ہمارے برادرز ہیں کہ یار کم از کم آپ کے جو نئی جنریشن ہو، یار کم از کم آپ کالج لیول تک یا میٹرک لیول تک ضرور اپنی تعلیم مکمل کرو۔ کیوں؟ آتے دنوں آپ کو بہت زیادہ چانسز ملیں گے۔ ایون کہ جرمنی نے بھی سٹارٹ اپ ویزے اوپن کر دی ہیں، آپ جرمنی کا بھی ویزا لے سکتے ہو۔ اپنی ایجوکیشن پہ تھوڑا سا ضرور دھیان دیجئے، بجائے اس کے کہ آپ کسی فیک سکیم کا چکر بن جائیں۔ آپ وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے، بلا وجہ آپ اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ بذات خود آپ جو ہے وہ ایمبیسی کی سائٹس وزٹ کیا کریں اور ویزا کی کیٹیگریز۔ پروگرام لمبا نہ ہو جائے وی لاگ برادر، یہ میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو وہی انفارمیشن دے سکوں جو میرے پاس ہے۔ احسان بھائی ہمارے بہت اچھے برادر ہیں گریس سے، کہتے ہیں فرحان بھائی آپ کو پریزیڈنٹ ہونا چاہیے پاکستان عوام کا گریس میں۔ اچھا، یہ کوسچن پتہ میں نے کیوں سلیکٹ کیا؟ یہ نہیں کہ میں آرٹیفیشل ایفیشنسی میں آپ کے سامنے جھاڑنے آ گیا ہوں۔ آپ کے کوسچن کے توسط سے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میری اپنے عزیز برادران کے ساتھ کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ الیکشن پہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ الیکشن کا جو معاملہ ہے نا، ہم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جو حال بنا ہوا ہے میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک تنظیم وہ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں بہت جلد۔ آتے دنوں میں میٹنگ ہے بہت بڑی، مخلص پڑھے لکھے انگلش یونانی زبان پہ جن کا عبور ہے ان کے ساتھ میٹنگز میری آلریڈی ٹیلی فونک بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ یہ تنظیم رجسٹر کروا کر 4-5 جو مین چیزیں ہیں جس پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا دروازہ ملے کہ جسے کھول کے میں یہ ساری چیزیں ایسے کروں صاف شفاف انداز میں، اور جس میں کوئی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ یا ہوائی فائر نہ مارے جائیں، ایک عملی کام ہو۔ اس میں کیا ہے کہ ایک نیو کمر آ رہا ہے، اس کو سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے اس کو ایڈمنسٹریشن سروسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں زبان آتی ہے اس ملک کی، جاب اسے چاہیے، اور اسے لیگل جو اس کا جو سٹینگ پرمنٹ کے حوالے سے اسے جو ایڈمنسٹریشن سروسز چاہیے وہ اسے مہیا ہوں۔ وکلا کے ساتھ بذات خود میں نے بات کی ہے، 2-3 وکلا میرے ساتھ انہوں نے ہمیں بھر لی ہے، وہ اپنی ایفرٹس دیں گے، اور یہ نہیں کہ بالکل اچھے، جائز اور قانونی طریقے سے۔ تفصیل میں زیادہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہوں گا، وقت آئے گا ساری باتیں بتاؤں گا۔ آپ سب کے سوالات کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ، اور پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کر دوں کہ اپنے سوالات پلیز وی لاگ کے نیچے کمنٹس میں آپ لکھ دیا کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے جوابات آپ کو دے سکوں۔ ادروائز اگر میں سوالات سلیکٹ نہیں کرتا تو کیونکہ یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ سوالات ایک جو انٹرسٹ ہے جو ضروری ہیں میں وہی سوالات سلیکٹ کروں گا۔ تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔